अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। इलेक्शन के हवाले से ये कहना शायद दुरुस्त ना हो कि इलेक्शन की रौनक शुरू हुई है। इस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने कुछ रौनक लगाई हुई है। हम आज बात करेंगे कि जो इलेक्शन के हवाले से सियाक़ व सबाक़ में जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक रोल है और उसका जो इम्पैक्ट है, उस हवाले से आप जानते हैं दो मामलात बड़े अहम हैं। एक तो ये कि यकदम जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि उन्होंने अपनी बड़ी एक मजबूत पोजीशन बनाई हुई थी अपनी बेंच पे, और आप देखते थे जब वो केसेस होते थे और डिसएग्रीमेंट बहुत दबंग तरीके से वो डिसएग्री करते थे। उनकी कंट्रोवर्सीज भी बहुत थी कि जी किसके साथ हैं, किस पार्टी के फेवर में रूल कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में जो भी एक उनका रोल रहा, मॉनिटरिंग जज थे वो जब पैनामा केस की हो रही थी ट्रायल। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि उनका रिज़ाइन करना किसी की समझ में नहीं है कि क्या। बहुत सी थियरीज़ हैं। आज हमने ऐसे लोगों को दावत दी है जो थियरीज़ के पीछे जो मुहर्रिकात होते हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये लोग शायद बचपन से ही कोर्ट में बैठे होते हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग करते हैं हमारे साथ। दो जो लोग मौजूद हैं इस वक्त, हसनात मलिक हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, अपना शो क्या करते हैं, हर जगह इनको तज्ज़िये पे के लिए बुलाया होता है, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं, ये लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया हसनात। और नाज़रीन मतीउल्लाह जान साहब, जिनको आप देखते हैं हमारे शो में, ही इज़ काइंड ऑलवेज टू जॉइन अस। ये अपना प्रोग्राम भी करते हैं नियो पे, और आज बता रहे थे कि ये अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें और ज़्यादा ये इन्वॉल्व रहेंगे। नियो में कुछ आपने प्रोग्राम कम शम किए हैं, 4 की बजाय 3 किए हैं, तो बड़ी अपनी भी बात खुल के करते हैं। मोहम्मद मालिक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कभी किसी चैनल पर प्रेसिडेंट होते हैं, कभी किसी, अभी एक और चैनल पर जा रहे हैं प्रेसिडेंट, वो ही जॉइन अस शॉर्टली। ये एक तो ये कि जजेस रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं और उसका क्या मतलब है, आने वाले दिनों में क्या होने वाले। और दूसरा अहम मामला है बैट मिलेगा या नहीं, बल्ला मिलेगा या नहीं पीटीआई को। और आज जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दायर की अपील इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी हियरिंग हुई और बड़ी अजब बात थी नाज़रीन कि जो पीटीआई के लॉयर हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं कि ये, हमें नोटिस नहीं मिला, हमें पता नहीं। और सीनियर लॉयर थे, और फिर ज़ाहिर है तनकीद हुई, और हम भी करेंगे तनकीद। आप ये कह रहे हैं आपके लिए ये केस मेक और ब्रेक है, आप कह रहे हैं बल्ला मिलना बड़ा लाजमी, आप कह रहे हैं आपका ये हक है, और आपको मालूम है, हर एक को पता है कि जी अपील करनी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, बट प्रिपरेशन नहीं थी। और अब कल भी हियरिंग होगी। कुछ दिलचस्प ऑब्जर्वेशंस थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। एक तो ये अकबर एस बाबर साहब के हवाले से बात हो रही, क्योंकि आपको मालूम है जो बल्ले के हवाले से सवाल उठा है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की कंट्रोवर्सी इन्होंने ही शुरू की है। तो वहाँ ये हामिद खान साहब से जो मुकालमा हुआ, और जो एक आध लॉयर थे, अली ज़फ़र साहब तो आज नहीं मौजूद थे, सुना कल वो इस केस में होंगे, ही विल बी आर्ग्यूइंग। तो चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा, हामिद खान साहब से, जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के पीटीआई के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दें। क्योंकि आज सारा वक्त चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे थे पीटीआई से, अच्छा कागज़ दिखाएं, दस्तावेज दिखाएं। जो सवाल बड़े बुनियादी भी कर रहे थे, लग रहा था कि जवाब नहीं है पीटीआई के पास। फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहाँ हुए, होटल में या क्रिकेट ग्राउंड में। फिर कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं। फिर इलेक्शन में सख्त मुकाबला होता है, यहाँ तो 15 के 15 लोग बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इस पर तो ताज्जुब है। ये जस्टिस साहब फरमाएं, चीफ जस्टिस साहब, आप लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं तो पेशावर हाई कोर्ट क्यों गए? वो कह रहे थे आप मल्टीपल फोरम्स पर जा रहे हैं। और फिर ये कहा उन्होंने, अपनी मर्जी से जहाँ से चाहेंगे ख़रीदारी करेंगे तो निज़ाम ख़राब होगा। ये डिस्कशन हो रही थी और मल्टीपल फोरम्स। ये कहते चले हम बड़े अदब के साथ चीफ जस्टिस साहब ने ये ऑब्जर्वेशंस दी। ये ऑब्जर्वेशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं बहैसियत एक स्टैंडर्ड बनाने के, जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात करते हैं। लेकिन अगर नज़र डालेंगे और पार्टीज़ पे, सब के सब का, शायद जमात इस्लामी का मुख्तलिफ हो, डिटेल हमें नहीं मालूम, लेकिन तमाम मेजर पार्टीज़ ऐसे ही हैं
بس چل سو چل ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی جو طریقہ کار ہے. تو ہولڈنگ پی ٹی آئی ٹو دس اسٹینڈرڈ obviously raises questions. لیکن بہرحال شروع کرتے ہیں. متی صاحب فرمائیں جی, کیا ہوا ہے چیف جسٹس وہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو؟ دیکھیں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا the chickens have come home to roost. تو اور یہ تو ہونا تھا الٹیمیٹلی. جو کچھ ماضی میں جسٹس اعجاز الحسن اور پاناما بینچ کے جو 4 دوسرے ڈینوسار تھے, اب ان میں سے کوئی بھی نہیں رہا سپریم کورٹ میں, انہوں نے کیا, تو دے ہیڈ ٹو بی فیسنگ سچ اے سچویشن. کیونکہ پاناما بینچ کے اندر جو کچھ ہوا وہ اب بہت کچھ سامنے آ چکا ہے. تو جن لوگوں نے اس وقت پاناما بینچ کے معزز ججوں کو استعمال کیا, مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اب نئی اسٹیبلشمنٹ کو اس حوالے سے کافی کچھ معلومات دے دی ہیں, اور جسٹس اعجاز الحسن کے پاس تو استعفیٰ دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کہ استعفیٰ دینے کے, بلکہ ان کو اس بات کی بھی بظاہر اجازت نہیں تھی کہ وہ استعفے میں یہ لکھ دیتے کہ میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دے رہا ہوں. ان کو تو ذاتی وجوہات کیا, کوئی بھی وجہ لکھنے کی اجازت نہیں تھی. اجازت نہیں تھی؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے, کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جو ہزار صفحے کی پاناما ججمنٹ لکھتا ہے ایک وزیر اعظم کو نائل کرنے کے لیے, اس سے 4 لائنوں میں کا استعفیٰ میں وجوہات نہیں لکھنے کے قابل تھا. اور چند 100 الفاظ ہیں, جو 4 لائنیں 5 سطریں ہیں, جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں, اور آئی ڈو ناٹ وش ٹو بی اے جج. ایز اف جو جج بنے تھے تو یہ اپنی وش کے مطابق بنے تھے. تو ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ جب حکومتوں کو گرانے کے لیے آپ ہزاروں اور سینکڑوں صفحات پر مشتمل فیصلے لکھتے ہیں سارے ججز مل کے, تو پھر اپنا استعفیٰ لکھتے ہوئے ان کی بھی کچھ تفصیلی وجوہات تو ہونی چاہیے نا. تھوڑا سا اخلاقی جرات دکھاتے, مورل کریج شو کرتے, اور یا پھر تھوڑا سا ٹروتھفل لوگوں کو بتاتے تو صحیح کہ آپ چیف جسٹس بننے جا رہے تھے 10 مہینے بعد, اچانک جی کیا ہوا, اور آپ لکھ رہے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ وش ٹو بی اے جج. کیوں بھائی, کسی نے آپ کو بلیک میل کیا, اور اگر کیا تو کیا آپ کی کوئی کمزوری تھی؟ آپ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو اس کمزوری پہ بلیک میل کر رہے ہیں, بلکہ آپ بھی اپنی کمزوری چھپا رہے ہیں لوگوں سے, اور آپ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں. تو کیا یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کو زیب دیتا ہے کہ وہ استعفیٰ لکھو اور یہ بھی نہ بتائے کہ کیا وجہ ہے؟ کم از کم یہ کہہ دیتے کہ میری ذاتی وجوہات ہیں, میں نے جیسے کہا اس کی بھی بظاہر ان کو اجازت نہیں دی گئی. تو یہ ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بری مثال قائم کی ہے ایک سپریم کورٹ کے جج نے, جو کہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے اپنے قلم سے کرتے رہے ہیں. وہ جب نوکری چھوڑنے لگے ہیں تو وہ ان سے اتنا نہیں کہا گیا کہ کس وجہ. ان سے اچھے تو جسٹس مظاہر نقوی تھے جن پہ اربوں روپوں کی کرپشن کا الزام تھا, کہ انہوں نے کم از کم یہ تو الزام لگا دیا نا کہ مجھے ڈیو پروسیس نہیں مل رہا تھا, اور ڈیو پروسیس کی کنسیڈریشن کی وجہ سے جو کہ اب پبلک نالج میں الزامات لگے ہیں تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں. کم از کم یہ تو کہہ دیا نا. لیکن جسٹس اعجاز الحسن نے جو استعفیٰ دیا کیوں نہیں وہ وجہ بتائی؟ آئی تھنک ہی اوز اٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ اگر پہلے استعفے میں نہیں لکھا, اور اگر وہ نہیں بتاتے تو اب سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ فرض ہے کہ یہ معلوم کریں کہ کن حالات میں ایک جج کو استعفیٰ دینا پڑا ہے, اور وہ کوئی وجہ بھی اس کی ویلڈ ریزن بھی نہیں دے پا رہا, اور وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھ رہا ہے. دیکھیں ہاں, یہ مطلب کہ جو لوگ مشکل حالات میں ریزائن کرتے ہیں, میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انلیس کوئی بہت زیادہ کسی کو لگے کہ جی ان کو لگتا ہے وی آر کانفیڈنٹ کہ اتنی غلطی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, کہ وہ پھر لکھتے ہیں کہ جی ہم اس لیے جا رہے ہیں. نارملی اگر کوئی ویک وکٹ پہ ہو تو وہ تو نہیں بتاتے, بتانا چاہیے جن کی وجہ سے, کسی کو تو بتانا چاہیے. حسنات میں چاہوں گی کہ مالک کے پاس جاؤں, آپ کے پاس بات آپ ذرا بتائیے, آپ ایڈ کریں گے ٹو واٹ متی از سیئنگ کہ کیوں, کیا ہوا ہے, وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ متی کہہ رہے ہیں نا کہ کسی نے بلیک میل کیا ہے, کسی نے پریشر ڈالا ہے, تو کیا واٹ از دا ٹاک؟ دیکھیں یہ بات تو ہے کیونکہ کوئی ایکسٹرنل فیکٹر تھا جس کی وجہ سے وہ ریزائن کر گئے, لیکن ان کی ریزگنیشن جتنے ان کے قریبی دوست سے بات ہو رہی ہے وہ سارے شاک میں, کسی سے انہوں نے مشورہ نہیں لیا. اور یہ اطلاعات ہیں لیکن اس پہ بھی کوئی کنفرمیشن نہیں کہ 2-3 دن پہلے جو ان کا گروپ تھا بندیال کا جو کیمپ تھا, 5 ججز اس وقت سپریم کورٹ میں, اب 3 رہ گئے, 2 ریزائن کر گئے. تو بات ان سے ہوئی, کوئی یہ باتیں بھی آ رہی ہیں کہ ان سے انہوں نے کنسلٹ کیا کہ اس طرح کا معاملہ, لیکن بہت سے ریٹائرڈ ججز جن کے ماضی میں بہت قریب رہے وہ سارے شاک میں ہیں. انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کل ان سے, لیکن ان سے رابطہ نہیں, فون آف تھا, وہ بات نہیں ہو پا رہی تھی. تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ تھی
جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بتانا بھی پسند نہیں کی. وجہ یہ ہے، ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اعجاز الاحسن سیاستدانوں اور پارلیمنٹ کے حوالے سے تو ان کا جو جورسپروڈنس ہے بڑی سخت رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں 2018-17 سے لے کے اب 2023 تک نیب لا امینڈمنٹ میں وہ ممبر تھے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو امینڈمنٹ کی گئی ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو لیکن مقتدر حلقوں کے حوالے سے وہ جو ہے ماضی میں بلکہ بظاہر یہ لگا کہ وہ ان کی جو مزاج تھا، سوچ تھی، ان کے ساتھ امانگ تھی. آخری 2 میٹر تھے، پنجاب اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے ان کا سو موٹو، دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کا جو معاملہ تھا اس کو غیر آئینی ڈکلیئر کیا. اس میں وہ بولے نہیں، ریمارکس نہیں دیے، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد ایک واضح تھا کہ وہ ڈپریشن میں ہے 2 مہینے ڈپریشن میں، بالکل واضح ان کی فیس، ان کی باتوں، جس طرح کہ ان کا ہم دیکھتے تھے، جس طرح وہ عدالت میں بینچ میں بیٹھے ہوتے تھے ماضی میں، وہ بہت زیادہ دبنگ اور ہر چیز پروسیجرز والا جو تھا جب براڈ کاسٹ کیے پروسیجرز، اور اس پہ جو ہوئی تھی جب ہیئرنگ تھی تو وہ تو کافی دبنگ طریقے سے ان کے اور جج چیف جی بالکل. لیکن وہ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جو کیا میرا خیال ہے اپنے ساتھ تو نقصان کیا انہوں نے، اور لوگوں پہ بہت سی خواہشیں تھیں، بہت سے لوگوں کی توقعات تھیں. پی ٹی آئی کو بڑی توقعات تھی کہ جب یہ چیف جسٹس بنیں گے تو ہمیں جو الیجیبلٹی وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیو پروسیس نہیں ملتا، وہ ساری چیزیں ہمیں اب ملنے شروع ہو جائیں گی 10 مہینے بعد. وہ اب اس کا کیا کریں، وہ تو دیٹس نائدر ہیئر، اور ہونا بھی ایسے نہیں چاہیے. لیکن مالک آپ کا کیا، واٹس یور ٹیک آن دس، یعنی کہ آپ کو کیا وجہ دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف ہم نے دیکھا، کچھ اینکرز کہہ رہے تھے کہ ریفرنس ہم نے دیکھا ہے جو ان کے خلاف تیار ہو رہا تھا. میرا خیال ہے انہوں نے حامد میر نے بھی کہا اور کامران شاہد نے بھی کہا، اور پھر ولاگ جو میں نے نہیں دیکھا لیکن طلعت حسین کا تھا کہ شاید کوئی کچھ آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں کوئی ریکارڈنگ کی. ایک ڈان میں خبر آئی تھی ملک اسد کی کہ 2 ریفرنسز جو ہیں ایک آفیشیل نے کسی نے دائر کیے ہیں، اچھا، مگر وہ اس نیچر کے نہیں تھے کہ وہ ریزائن کرتے. جی ٹھیک، مالک واٹس یور ٹیک؟ میرا خیال ہے متی نے اس کو سم اپ کر دیا. دیکھیے حسنات کی بات ٹھیک ہے، فیلو جج سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ ملاقات صبح کے وقت ان سے ہوئی اور کوئی اندیا نہیں تھا، کسی کی طرح نہیں تھا. ہی نیم کے جی جب بنائے وینٹ آفس تو اعجاز الاحسن صاحب 2 اور ججز کے ساتھ بیٹھے تھے، 1 لیڈی جج اینڈ 1 another جج، اور وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کسی قسم کا. آئی واز شاکڈ کہ جب یہ ہوا ہے. لیکن بات وہی ہے، دیکھیے ججز کا ریزگنیشن جب اسپیکولیشن اتنی زیادہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی ڈس سروس ہوتی ہے. اور ایسے موقع پہ مظاہر نقوی صاحب کا جانا وہ ایکسپیکٹڈ تھا، ایوری بڈی واز ریڈی فار دیٹ. اسی وقت اتنے کریٹیکل مومنٹ پہ جب اتنے امپورٹنٹ کیسز سپریم کورٹ میں اگر فیوچر چیف جسٹس ریزائن کرے تو ظاہر ہے کوئی وجہ تو ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے جب ان کا وہ چھٹی کے اوپر سخت رویہ تھا چیف جسٹس کا، آپ 4.5 دن کی تنخواہ نہیں لیتے، ہم 6 دن کی تنخواہ لیتے ہیں، تو بہت سے لوگوں نے برا منایا. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ کی بڑی سیریس ٹریٹمنٹ چل رہی ہے تو ہی شوڈ ہیو بین کائنڈر. اور یہ آپ کو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس کا اور ان کے جو اختلافات تھے، جس طرح چیف جسٹس خط لکھتے جسٹس پال کو، اسی طرح یہ بھی خط لکھ رہے تھے. تو یہ تو کیمپس بڑے کلیئرلی ہیں. اینڈ آئی تھنک شاید حسنات بات کر رہے تھے کہ کیمپ کے 3 بچے بچ گئے ہیں، ہو سکتا ہے شاید ایک اور بھی آنے والے دنوں میں نہ رہے. تو ایک پرچ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک جوڈیشل پرچ شروع ہوا ہے اور ان کے جانے سے ایک تو وقتی طور پہ جسٹس فیضی سے ڈیفینیٹلی بہت اسٹرانگ فیل کر رہے ہوں گے اور بھی ہوا ہوگا، اس کے لانگ ٹرم امپلیکیشنز اور ہیں. تو ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید کچھ جگہ پہ یہ تاثر بڑا اسٹرانگ تھا کہ جی سپریم کورٹ کے 2-3 ججز کی وجہ سے ہائی کورٹ کے ججز بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں، اگریسو ہوئے ہوئے ہیں. شاید ان کا بھی توڑ کیا گیا ہے کہ ان کو ہٹائیں تاکہ وہ ایک بیکنگ ختم ہو. بٹ اگین یہ جو آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ وہاں سے باتیں کر رہے ہیں، جو آن دا ریکارڈ اون نہیں کریں گے تو بڑے دھیان سے بات کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے جس طرح گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ایک اس لیول کے جج کو اتنا اپولوجیٹکلی جانا چاہیے تھا. اور اگر پریشر میں بھی گئے ہیں اور کسی فکر کے بارے میں بھی گئے ہیں تو he did owe it to the people. یہ جوڈیشری کے لیے بہت باقی پولیٹیکل کے لیے تو چھوڑے اور پی ٹی آئی کے لیے چھوڑے تو کل کو ان کو کیا جو لیڈر تھی وہ، لیکن یہ جوڈیشری کے امپریشن کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ جینوئنلی ڈیمیج ہوا ہے
کہ یار یہ بھی ریت کی دیواریں ہیں ساری, کیونکہ یہی ججز بیٹھ کے سناتے ہیں باقی لوگوں کو, آپ لوگ کھڑے نہیں ہوتے, آپ لوگ اسٹینڈ نہیں لیتے, آپ جمہوریت کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے. تو بھائی پھر آپ لوگ اگر اسٹینڈ نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اور اگر آپ ذاتی وجوہات سے بتائیں, اور اگر آپ پہ پریشر ہے, دین اسٹینڈ اپ اینڈ بی کاؤنٹڈ. پلپٹ پہ بیٹھ کے نصیحتیں کرنی بڑی آسان ہے اور کرٹیسائز کرنا بڑا آسان ہے. آج کل چیف جسٹس صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے نا, ہر کسی کو ٹریگر دیتے ہیں, ہر کسی کو تل دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ کل کو پریشر ہوگا تو کون کس طرح کھڑا ہوگا. تو آئی تھنک آج سپریم کورٹ کو بہت زیادہ دھچکا لگا, اور یہ ذات سے زیادہ اٹ از ڈیمیجنگ ٹو دا سپریم کورٹ ریپوٹیشن. ہاں دیکھیں ناظرین, بریک لیتے ہیں, لیکن سوال ہے کہ بڑا سوال یہ ہے کہ کوئی جو سپریم کورٹ کو ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے وہ کوئی نئی بات ہے؟ اس کی ریپوٹیشن کیا رہی ہے, کون کیا کرتا رہا ہے, کون کس سائڈ پہ ہے, کس کے لیے کھڑا ہے, کون کس کو ملتا رہا ہے, کیسے پیناما کی ٹرائل ہوئی, کیسے اس کے بعد کس نے سائڈز لی. تو اپنے جو اسٹیم پینلسٹ ہیں ان سے بریک کے بعد ہم پوچھیں گے کہ واٹس دا سرپرائز. اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی ہے ایسا جس نے, یہ کہہ رہے ہیں نا جیسے پریشر ڈالا ہے, جس نے پریشر ڈالا ہے پھر وہ بتائیں, کون بتائے گا یہ؟ اگر انہوں نے تو ڈیسیجن دے دی اپنی کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ واٹس ہیپنڈ, اینڈ ہو از گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ اگر ان کے لیے ڈیمیجنگ ہے. تو ہمارے پینلسٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ان کو چاہیے کہ بتائیں اور اب وجہ سامنے آنی چاہیے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ ادروائز بڑی ڈیمیج ہوگی. دوسرا یہ مالک صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ جی دیکھتے ہیں کہ آگے جب پریشرز آئیں گے تو کیا ہوگا. چیف جسٹس صاحب ابھی سب کو کافی یعنی کہ کافی وہ ان کو سخت طریقے سے بات کر رہے ہیں اور ایک پوزیشن جو ہے اسرٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ اسرشن رہے گی اگر پریشر آئے گا؟ اینی وے اس پر تو چیف جسٹس صاحب جیسے انہوں نے فیس کیا اپنے پہ جو آئے کیسز, اور بہت برا کیس تھا جو آیا, تو وہ تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کریں گے فیس, لیکن اب جو بیٹ والا معاملہ ہے اس کو بھی دیکھیں گے, سمبل والا اس پہ کیا کرتے ہیں. لیکن متی کیا واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ناؤ؟ بات یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے ریزگنیشن کی بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں بات ختم تو ہو جائے گی ان ججز کے لیے کہ جنہوں نے کسی وجہ سے, اپنی کمزوری کی وجہ سے, کسی اسکینڈل کی وجہ سے جو ابھی تک سامنے نہیں آیا استعفیٰ دے دیا ہے, ان کے لیے شاید یہ بات ختم ہو جائے. لیکن پھر یہ ایک مثال بھی بن جائے گی. اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ جو پہلے پارلیمنٹ کی حد تک ہوتی تھی, توڑ جوڑ ہوتا تھا, نئی پارٹیاں بنتی تھی, فارورڈ بلاک بنتے تھے, اب یہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. سیاسی جماعتوں کے اب الیکشنز بھی ڈسکس ہو رہے ہیں عدالتوں میں اور الیکشن کمیشن میں, اور آج سپریم کورٹ میں بھی ہوئے. تو اب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ عدلیہ کے اندر بھی گھس گئی ہے, اور عدلیہ کے ججوں کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دباؤ میں لا کے ان کو استعفے دلوائے جا رہے ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا, یہ وہ ججز ہیں جو اپنی انگریزی کے سینکڑوں صفحات لکھتے ہیں جب سیاستدانوں کے معیار کردار کا مقرر کرتے ہیں, جیسے 63A کا فیصلہ تھا, ان میں اس بینچ میں بھی یہ جسٹس اعجاز الحسن تھے, مگر جب اپنے استعفیٰ دینے کی باری آتی ہے تو ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ یہ بتائیں کہ وہ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب اس معاملے کو بہت سیریس لینا چاہیے, چاہے سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کرے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے. چاہے پارلیمنٹ اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور جسٹس اعجاز الحسن کو طلب کرے, ان کو بلائے اور پوچھے کہ یہ جن حالات میں, جس صورتحال میں آپ استعفیٰ دے رہے ہیں اور کوئی وجہ بھی نہیں بتا رہے, تو یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے ہماری عدلیہ کے اوپر, سپریم کورٹ کی ساکھ کے اوپر. اور پھر اس کی یہ جڑا ہے ایک سیاسی صورتحال سے بھی. نسیم, میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس اعجاز الحسن کے ساتھ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھی, اور وہ بظاہر ایک ہائبرنیشن میں گئے ہوئے تھے, کیچوے کی طرح اچھے موسم کا انتظار کر رہے تھے کہ 8-9 مہینے بعد جب جسٹس اعجاز الحسن آ جائیں گے تو پھر ہم جو ہیں اپنے بلوں سے باہر یا جو بھی ہے باہر آئیں گے. تو وہ امید بھی اب ختم کی گئی ہے, اور بڑا اسٹرانگ میسج دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو کہ جن کی نظریں جسٹس اعجاز الحسن کے چیف جسٹس بننے کے اوپر لگی ہوئی تھی. تو یہ بہت ہی ایک گہرا اور بہت ہی ایک پراسرار قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ, اور اس کو ہمیں ایک معمول کا استعفیٰ سمجھ کے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, اور اسی سرے کو پکڑ کے ہمیں اس تمام صورتحال کو عوام کے سامنے لانا چاہیے, چاہے بطور صحافی, چاہے بطور جج, چاہے بطور پارلیمنٹیرین, کہ جس صورتحال سے ہمارا سیاسی نظام پچھلے 75 سال سے دوچار ہے.
ہاں دیکھیں یہ آپ نے 2-3 باتیں اٹھائیں. ایک تو آپ نے کہا نا کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے وہ مطلب جوڈیشل انجینئرنگ ہو گئی نا اب آپ نے, اور لیکن یہ متی آج کی بات تو نہیں ہے, یہ تو پرانی بات ہے. ٹھیک ہے, تو جو نئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ریزگنیشن نہیں ہوئی. ان دا پاس ججز کو مبینہ طور پہ استعمال کیا گیا, بٹ یہ معاملہ نہیں آیا کہ آپ ان کو گھر بھیج دیں. یہ تو اس طرح لگتا ہے جیسے خان کو استعمال کیا پھر اس کو گھر بھیج دیا. یہ تو اسی طرح کا معاملہ لگتا ہے نا کہ ایک آپ نے استعمال کیا مبینہ طور پہ پھر گھر بھیج دیا. وی ڈونٹ نو کہ واٹ دا ریزن از, لیکن کلیئرلی یہ کوئی ایسا دھماکہ خیز ریزن ہے. اس پہ ہم ایک پوائنٹ میں بات ضرور کروں گا. جو ہم نے آئینی ایک فورم بنایا جوڈیشل کمیشن جو کہ ججز کی تقرری کرتا ہے, ہائی کورٹ میں جب ججوں کو تقرر کیا جاتا ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جج یا یہ وکیل کتنا مینٹلی اسٹرانگ ہے اور کتنا کیریکٹر اور انٹیگریٹی والا ہے, یہ بعد میں بلیک میل نہیں ہوگا. اصولی طور پہ معیار یہی ہے جو ہمارے آئین میں, قانون میں اور قواعد میں دیا گیا ہے, مگر اس پہ سختی سے عمل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جب یہ کمزور لوگ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں تو یا تو بآسانی بلیک میل ہو جاتے ہیں, دباؤ میں آ کے یہ بلیک میل ہو کے فیصلے کرتے رہتے ہیں, یا پھر الٹیمیٹلی جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم استعفیٰ دے دو تو فوراً استعفیٰ دے کے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جوڈیشل کمیشن کا بھی یہ فرض ہے کہ جو ججوں کی تقرری کا معیار ہے اس پہ سختی سے عمل کرے اور ان تمام شخصیت کے پہلوؤں پہ اوپر غور کرنے کے بعد لوگوں کو اتنے اعلیٰ عہدوں پہ بٹھائے. لیکن حسنات یہ تو میرا خیال کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا, اگر یہ ریزگنیشن نہ ہوتی تو یہاں بیٹھے ہوئے ہم بات کرے ہوتے اگر جسٹس اعجاز الحسن کی, تو ہم کہتے وہ بڑے دبانگ ہے, بڑے کانفیڈنٹ ہے. تو یہ نہیں کہ کمزور کوئی شخصیت تھی اور کہ ان کے اندر وہ نہیں تھا, پرسنالٹی ٹریٹس نہیں تھے, لیکن اصل تو بات ہے حسنات کہ جو پاور کا گیم بنتا ہے, اصل بات تو وہ ہے, یعنی کہ تگڑے سے تگڑا کو آپ زیر کر دیتے ہیں, تگڑے سے تگڑا. وہ تو سوال تو یہ ہے اب جو آپ لوگ دونوں بات کر رہے ہیں اور مالک بھی کہہ رہے تھے, درست ہے کہ دس از ٹو سیریس, یہ بات سامنے آنی چاہیے. مجھے تو لگتا ہے نہیں سامنے آئے گی. دیکھیں نہیں, میرا خیال ہے کہ ہسٹری میں یہ چیزیں آ جائیں گی, ہسٹری تو مر کھپ جائیں گے. آج کی بات لیکن یہ سال 2 سال بعد دیکھیں جسٹس قاضی فیصل کے خلاف ریفرنس فائل ہوا, اب یہ چیزیں آئیں نا کہ اس وقت کے کچھ ججز اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے جسٹس قاضی فیصل کو نکالنے کی کوشش کی. جسٹس اعجاز الحسن کے معاملے میں بھی چیزیں آ جائیں گی, اور اس میں میرا خیال ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ اپنے جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اس کو بھی اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل دیکھیں یہ دیکھیں جو اس وقت جسٹس اعجاز الحسن کا استعفیٰ آیا ہے, جس طرح میں وہی بتا رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فیصل کے حوالے سے چیزیں آئیں کہ کچھ ججز اس وقت اور اسٹیبلشمنٹ چاہ رہے تھے کہ ان کو نکالا جائے, اور اس میں جنرل باجوہ کی خود اسٹیٹمنٹ آ گئی. اب یہاں جو ہے یہ جو جسٹس اعجاز الحسن کے حوالے سے سپریم کورٹ خود نوٹس لے اور اس چیز کو دیکھے مرکات, کیونکہ تقسیم اتنی زیادہ ہو گئی کس معاملے میں کہ جی کیا وجہ ہوئی ہے کہ کیوں نکالا گیا. کیونکہ سپریم کورٹ اتنی تقسیم ہے کہ معذرت کے ساتھ ججز نے ایک دوسرے کے خلاف ایکسٹرنل بھی جو طاقتیں تھیں ان کی ہیلپ لی ہے. اگر یہ چیز آ جائے گی, ایکسٹرنل طاقتوں کی ہیلپ کیا رہی ہے, ایکسٹرنل طاقتیں ہیو بین پارٹ آف دی سین. نہیں وہ ایسے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کے معاملے میں اتنا زیادہ وہ نہیں آتے جب تک ان کو خود انوائٹ نہیں. میرے خیال میں سپریم کورٹ کی اپنے ججوں کے بیچ کوئی نظریاتی یا اصولی تقسیم نہیں ہے. بالکل یہ سب اس وقت تقسیم پیدا ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پہ کوئی ججز نہیں, لیکن قاضی فیصل کے کیس کے بعد تو یہ بڑا واضح ہو گیا تھا نا جو کچھ بھی ہوا, جس طریقے سے چیزیں ہوئیں. اور اب یہ بتائیں کہ جیسے مظاہر نقوی اگر الیکشن کا پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا یہ نہ کرتے سو موٹو کر, تو ان کے خلاف کوئی لیتا, ان کے خلاف جو بھی ریگولیٹی یا کرپشن کے چارجز تھے وہ تو بڑے عرصے سے باتیں تھیں. اب کیوں آیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کچھ بردر ججز کو بھی ناراض کیا اور مقتدر حلقوں کو بھی ناراض کیا جو ماضی میں آپ ان کے ساتھ رہے. اب یہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہوگا. اس نے اپنا رول, اور یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کہ جی صرف جیسے اعجاز الحسن کسی اور سپریم کورٹ اس میں بالکل خاموش تماشائی رہے. اس کو دیکھنا ہوگا کہ وجوہات کیا ہیں اور اپنے آپ کو بھی کلیئر کرنا ہوگا. یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی صرف ایسے ہی جیسے اعجاز الحسن اور باہر آ گئے, اندر کیا آپ نے ان کو پروٹیکشن دی, کوئی وجہ تھی. اگر آپ ججز ایک دوسرے کو پروٹیکشن نہیں دیں گے
اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوں گے تو پھر یہ تو آپ بات کر رہے ہیں یعنی کہ اصلیت سے 200 میل دور بات کریں، 2 لاکھ میل دور بات کریں، کسے پروٹیکشن دیتے؟ وہاں تو جنگ چلی ہوئی تھی اندر. تو پھر یہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہی کہہ رہا ہوں اصولی کی جنگ تھی. ہاں مطلب کوئی اصول نہیں، وہ تو کون کس پارٹی، کون کس کو سپورٹ، کون مقتدر حلقے آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ میں، جنرل فیض حمید، یہ وہ جنرل باجوہ، مطلب یہ سب تو دے ور پارٹ آف اٹ. تو ہم جو گفتگو یہاں کر رہے ہیں، سوال تو یہ کہ آپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ جسٹس اعجاز الاحسن جو گئے ہیں وہ جیسے متی نے کہہ دیا کہ جی ان کو ہی از گاٹ اے پش، جو بھی وجہ تھی ان کو. لیکن یہ اگر ایک بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ اگر سمجھ رہی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی ریزگنیشن سے وہ سٹرانگ ہوئی ہیں، تو میرا نہیں خیال یہ اصل چیز ہے کہ کیا ایز اے انسٹیٹیوشن جو ہے آج ہم جس طرح میرے خیال میں ہمیں شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کوئی پریس کانفرنس کر کے یہ نہیں کہا کہ میں عدلیہ سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں وکالت بھی چھوڑ رہا ہوں، ورنہ وہ یہ پریس کانفرنس بھی کر سکتے تھے. کیونکہ جب آپ وجہ لکھنے کے بھی قابل نہیں ہیں تو پھر تو یہ تو شکر ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کر دی. تھوڑی سی ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے بتائیں کہ کیوں چلے گئے. نہیں بتانا چاہیے، لیکن ابھی استعفیٰ دینے سے پہلے جو پریس کانفرنس ہے وہ اور بات ہے. اب تو وہ 10 پریس کانفرنس کرتے رہے، کون یقین کرے گا. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے کیا سامنے آتا ہے. لیکن بہرحال کل پھر یہ جو پارٹی سمبل کا کیس ہے بلے کا، وہ کل ہم دیکھیں گے کہ اس پہ لگتا ہے شاید حتمی کچھ کل ہو جائے. تو کیا آج کی جو آبزرویشنز ہیں متی، واٹ واز یور ٹیک؟ مجھے تو نسیم بہت افسوس ہوا کہ ایک سیاسی جماعت کے اندرونی انتخابات کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے سربراہ اور 2 سپریم کورٹ کے ججز بیٹھ کے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ کی سیاسی جماعت کے آئین کے اندر کیا ہے کہ آپ کا کاغذات نامزدگی کیسا ہوتا ہے، آپ نے الیکشن کے شیڈیول کیا تھا آپ کا. مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا کہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کسی سیاسی جماعت کے آئین کے اوپر حلف نہیں اٹھایا ہوتا اور نہ ہی سیاسی جماعت کے آئین کا دفاع کرنے کی قسم اٹھائی ہوتی ہے. سپریم کورٹ کے ججوں کو سیاسی جماعتوں کے اندرونی انتخابات کے حوالے سے اس حد تک جانا ہی نہیں چاہیے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ بڑے شوق سے ہمارے معزز چیف جسٹس آج جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ فیکٹس کیا ہیں. فیکٹس اگر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے فیکٹ اکٹھا کرنے بیٹھ جائے تو جو نیچے عدالتیں ہیں ان کو گھر بھیج دیں. انہوں نے کیا کیا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا کیا، ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ معاملہ سپریم کورٹ آیا تو چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیکٹ بتائیں کیا ہے. فیکٹ کے اوپر تو جانا ہی نہیں چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے کہ آئین پاکستان میں جو آرٹیکل 17 ہے وہ اس کی تشریح کریں اور بتائیں کہ اگر کسی پارٹی نے الیکشن نہیں بھی کرائے یا کسی ایک پارٹی نے نہیں کرائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دو، اس کا الیکشن کا نشان چھین لو. یہ بالکل ویسے ہے جیسے کوئی کل سپریم کورٹ کا ترازو اٹھا کے، جو انصاف کا ترازو باہر میں لگایا ہوا ہے، وہ اٹھا کے پھینک دے کہ ہم سپریم کورٹ کا یہ ترازو نشان نہیں ہوگا. نشان ایک سمبل ہے، عام لوگوں کو رائٹ ٹو فرینچائز ہے، ان کا ووٹ ڈالنے کے لیے ایک فیسلٹی ہے. آپ پوری پارٹی کو کیسے پنش کر سکتے ہیں؟ آپ جرمانہ کر دیں اور یہ صرف بات الیکشن کمیشن تک رہنی چاہیے. یہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آنا ہی نہیں چاہیے نسیم. اور یہ جن لوگوں نے یہ قانون بنایا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ، انہوں نے یقیناً اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے سیاستدانوں نے. انہوں نے اب سیاسی جماعتوں کے اندر بھی ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا راستہ کھولا ہے. تو یہ معاملہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور آخری بات، زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ الیکشن سے آپ چند مہینے پہلے ایک سیاسی جماعت کو پکڑ کے اس کے الیکشن کو لے کے بیٹھ گئے. اس میں کٹ آف ڈیٹ ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ ہے یا الیکشن ایکٹ ہے اس کو ریڈ ان کر کے ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دیں کہ کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے سال یا 2 سال پہلے بالکل اس کے الیکشن کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تاکہ وہ اپنی تیاری کریں اور یہ ریڈ ان کر لیں، انہیں بتا دیں، ڈیڈ لائن کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو جرمانہ کر دیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو پکڑ کے آپ اس کا جو ہے اس کا تیا پانچا کر رہے ہیں اور باقی سیاسی جماعتیں. میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا نون لیگ میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں. وہاں پہ تو دیگیں پکتی ہیں، تاج پوشی ہوتی ہے، اسٹیج پہ ایک بندہ بیٹھتا ہے اور وہ صدر ہو جاتا ہے، چیئرمین ہو جاتا ہے. پیپل پارٹی میں کیسے الیکشنز ہوتے ہیں؟ تو کیا آج تک ایسی اسکروٹنی کسی دوسری سیاسی جماعت کی ہوئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کو اپنا رتبہ تھوڑا بلند رکھنا چاہیے اور اس کو آئین پاکستان
کے تحفظ کے لیے کارروائی کرنی چاہیے، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا بنایا ہوا آئین جو سیاسی جماعت کسی وقت بیٹھ کے کبھی ادھر تبدیل کر دے گی کبھی ادھر تبدیل کر دے گی، تو اس کو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا حصہ بنا کے کیا آپ سیاسی جماعت کے آئین کو تبدیل کرنے کا بھی ان کو اختیار ان سے چھین رہے ہیں؟ پوائنٹ از ویری کلیئر. جی دیکھیں، جمہوریت جو ہے کانسٹیٹیوشن کا مین ایک فیچر ہے، اس میں ایک بڑی جو پاپولر جماعت ہے اس کو آپ ایسے فارغ کر رہے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پہ. ڈسکرپنسیز اگر دیکھی جائیں تو ہر جماعت کے الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں ہوں گے، اور جس طریقے سے آج پروسیڈنگ چلی ہے اس سے پرسپشن کو اچھی نہیں گئی ہے. اگر سپریم کورٹ دیکھیں جس طریقے سے ٹیکنیکلٹیز میں آپ جا رہے ہیں کہ جی وہ پشاور ہائی کورٹ نے ڈکلیریشن دینا چاہا اور پشاور ہائی کورٹ آپ کیوں چلے گئے، اور یہ جس طرح تھا کہ فلاں کو بنایا. دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اس کا جو چیئرمین ہے جو سابق بانی ہے اور جو حالات سے گزر رہی ہے اس سے کوئی آپ نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا حالات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے لیے یہ کیس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ کیس جو ہے سب سے اہم کیس ہے ان کے اپنے پورے ٹینور کا. یہ ثابت کرے گا کہ وہ کس قسم کے جج تھے اور ہیں، ان کی اپنی ساکھ کے لیے اور سپریم کورٹ کی ساکھ کے لیے. کیونکہ جس طرح 2013 کے الیکشنز کو آر او الیکشن کہا جاتا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ 2024 کے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ان کو کہیں چیف جسٹس کا الیکشن نہ قرار دیا جائے تاریخ میں. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کا. مالک آپ کا بھی بہت شکریہ. اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.